अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। ये यूथिया लॉजिक क्या है, ये कैसे डेवलप होती है? ये एक सवाल था जो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से इस सवाल का जवाब तलाश किया जाए कि ये जो यूथिया कौम है ये किस तरीके से इनका जो ज़हनी साख्त है ये कैसी है और ये किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से फैसला साजी करते हैं और किस तरीके से ये अपने जो चीफ यूथिया है उसकी पैरवी करते हैं। आज ये उक्दा मेरे सामने खुल गया, आज पता चल गया जनाब कि ये यूथिया लॉजिक बनती कैसे है और फिर इस यूथिया लॉजिक को लेकर आगे कैसे चला जाता है। और इस सिलसिले में आज दो अहम मिसालें मेरे सामने आई हैं, दो, और ये दोनों मिसालें बिल्कुल फिट बैठती हैं यूथिया लॉजिक के सामने और ये साबित कर देती हैं कि जनाब इमरान खान साहब की सोच उसके साथ नीचे उनका जो अहले यूथ है वहाँ तक किस तरीके से ट्रिकल डाउन करती हैं और फिर किस तरीके से वो जो सवाल डेवलप होते हैं यूथियाज उनका जवाब तलाश करते हैं। दो मिसालें देकर आपको साबित करूँगा, लेकिन उससे पहले ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जो है 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से, और उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ और वो इजलास तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा और इस इजलास के अंदर कोई फैसला नहीं हो सका, ख़ास तौर पर इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। और ये तय पाया कि जनाब गवर्नर कोहली चलने हैं, गवर्नर साहब कोहली पूछने हैं कि जनाब आप बताएं हमने आगे कैसे बढ़ना है। और एक अहम तरीन नुक्ता जो आज इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर मौजूए बहस रहा और उस सवाल का जो एक आइनी नुक्ता वहाँ पर उठाया गया, उस सवाल का जवाब किसी को पास नहीं था और उसके साथ साथ फिर कुछ और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी डेवलप होने शुरू हो गया। ख़ास तौर पर ये कि जनाब आप भी यकीनी तौर पर जान जाएंगे कि ऐसा कौन सा आइनी नुक्ता था जो फंस गया आज, जिसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो सका था। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था असद उमर साहब के केस में 90 दिन के इलेक्शंस कराने के हवाले से, उस फैसले के ज़रिए एक इबहाम जो था उसका उस फैसले के अंदर जिक्र भी किया गया था, लेकिन उस इबहाम को दूर नहीं किया गया, उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर। फिर ये वाला सवाल भी आज ज़ेर गौर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कि क्या इस इबहाम को दूर करने के लिए या जिस नुक्ते पर आके हम फंस गए हैं इस नुक्ते का कोई सीर हासिल जवाब तलाश करने के लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से रुजू करें या इस मामले को भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से रुजू कर चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी इस एप्लीकेशन को, इस पिटीशन को एडमिट कर लेती है तो यकीनी तौर पर ईसीपी को भी उसमें नोटिसेस दिए जाएंगे और ईसीपी वहां पर जाकर अपना मौक़िफ़ रख सकती है। इंपॉर्टेंट मामला है, इलेक्शन की तारीख कौन देगा, और यही एक सवाल था जो आज इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर ज़ेर बहस आया और वहाँ पर यही एक नुक्ता था कि जनाब हमारा काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन की तारीख हम कैसे दे सकते हैं और आइन की किस शिक के तहत हम इंतखाबात की तारीख को अनाउंस कर सकते हैं। और उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास था जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स जो मेंबर भी हैं इलेक्शन कमीशन के उन्होंने भी इसमें शिरकत की, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी शिरकत की, इलेक्शन कमीशन के जो लीगल डिपार्टमेंट है उसके हेड ने भी शिरकत की, इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के अंदर जो लोग पेश होते हैं उनके हेड ने भी उसके अंदर शिरकत की और तमाम लोग मिलकर इस एक सवाल का जवाब तलाश करते रहे कि जनाब हमें वो आइन की एक शिक दिखा दें जिसके तहत हम इंतखाबात की तारीख को अनाउंस कर सकें। और उस हवाले से ये उनको बताया गया कि जनाब अमूमी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेशनल असम्बली के जो है वो इलेक्शंस ना हो रहे हों, बाकी चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात ना हो रहे हों, सिर्फ 2 सूबों के इंतखाबात हो रहे हों, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी हवाले से अमूमी तौर पर यह होता है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होती है या अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है तो फिर सदर ममलिकत की तरफ से वो जो एक तारीख़ है वो आ जाती है और उस तारीख़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। और अभी जो नुक्ता लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समात के दौरान जो सामने आया था वो भी गवर्नर पंजाब की तरफ से आया था, यानी बलीगुर रहमान साहब की तरफ से। उनका यह कहना था कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब
فارمر چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو اسمبلی کی تحلیل کی میرے پاس ایڈوائس آئی تھی، نہ میں نے اس کو منظور کیا نہ میں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور اگر میں نے اس کو نہ منظور کیا نہ ریجیکٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے مطابق 48 گھنٹے گزرنے کے بعد نہ میں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، اسمبلی نے خود بخود تحلیل ہو جانا تھا، اور تحلیل ہونے کے بعد جو میرا آئینی رول بنتا تھا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، اور وہ بھی جو ایک آئینی طریقہ کار ہے، یعنی پہلے قائد ایوان قائد حزب اختلاف کی مشاورت، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنسمنٹ، اور اس اناؤنسمنٹ کے نتیجے میں گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن، وہ والا کام ہو گیا. اب چونکہ گورنر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب میں نے اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا لہٰذا میں انتخابات کی ڈیٹ نہیں دیتا، اور اس بات کا ذکر لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کیا، جسٹس جواد صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی آئین کے اندر وضاحت نہیں ہے، ابہام موجود ہے، لیکن اس ابہام کو کیسے دور کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا نہ کوئی ذکر کیا اور نہ ہی اس ابہام کو دور کرنے کے لیے لا میکرز کو یعنی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کو ہدایت کی کہ جناب اس حکم کو دور کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کرے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی راستہ نکال کے دیا اپنے فیصلے میں کہ جناب اس راستے پر چلتے ہوئے آپ جو ہے انتخابات کی تاریخ لے سکتے ہیں. البتہ انہوں نے اپنے فیصلے میں اس بات کا ضرور ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنر صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی درمیانی راستہ کوئی اگر نکال سکتے ہیں تو نکال کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اب یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ تھا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے جو حکام تھے، جو ان کے لیگل ایڈوائزرز تھے، انہوں نے بھی یہ فیکچوئل پوزیشن چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بطور الیکشن کمیشن ہمارا کام ہے جو تاریخ ہمیں دے دی جائے ہم اس تاریخ کے مطابق انتخابات کرا دیں، اور ان انتخابات کے لیے ہم جو اپنی ریکوزیشنز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹس کو بھجوا دیں. مثال کے طور پر ہمیں انتخابات کے انعقاد کے لیے اتنے فنڈز چاہیے، وہ فنڈز ہمیں حکومت دے گی، وہ فنڈز ہمیں موصول ہوں گے، ہم انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں سکولز کو بک کرنا ہے، ہمیں عملے کو ہائر کرنا ہے، عملے کی تربیت کرنی ہے، بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں، ڈبے تیار کرنے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پیسوں کے بغیر ہو نہیں سکتے، تو وہ پیسے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اس کا مطالبہ کریں گے. اس کے بعد دوسری چیز ہے عملے کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے لا منسٹری ہے، جیسے ایجوکیشن منسٹری ہے، ان سے بات کی جاتی ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ چیز آ جاتا ہے سیکیورٹی، جس کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا جب ہم نے انتخابات کی تاریخ ملے گی. اب چونکہ انتخابات کی تاریخ ہی نہیں مل رہی تو اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے؟ پھر تجویز آئی کہ جناب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیں اس فیصلے کی تشریح کے لیے، یا لاہور ہائی کورٹ میں ہی جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی جائے کہ جناب یہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہے، آپ بتائیں کہ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا. لیکن اس پٹیشن پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اسی فیصلے میں جسٹس جواد صاحب کے فیصلے کے مطابق گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ایک ملاقات کر لی جائے. اب اس ملاقات کے اندر اگر گورنر صاحب تاریخ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان سے وہ تاریخ لے کر اس تاریخ کی اناؤنسمنٹ گورنر صاحب کر دیں، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور ہم جو دیگر ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو، فنانس ڈپارٹمنٹ کو، لا ڈپارٹمنٹ کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم چٹھیاں ڈال دیں گے اور ہم اپنے تیاریوں کا آغاز کر دیں گے. لیکن اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر اس معاملے کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. اب جب عدالت سے رجوع کرنا ہے تو پھر اس پر یہ والی بات آئی کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ڈویژن بینچ کے لیے یا لارجر بینچ کے لیے ایک پٹیشن دائر کر دی جائے یا براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جایا جائے. پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا زیادہ بہتر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پٹیشن گئی ہوئی ہے، ہائی کورٹ بار کی طرف سے، اور اس پٹیشن کے اندر ابھی چونکہ اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہوئی تو اس کا انتظار کر لیا جائے، ہمیں نوٹس آئیں گے، ہم وہاں پر جا کے اپیئر ہو جائیں گے، اور یہ آج کے اجلاس کے جو منٹس ہیں وہ وہاں پر ہم سبمٹ کر دیں گے. جناب ہمارے پاس یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کا کوئی نہ کوئی علاج تلاش کیا جائے، کیونکہ جب تک ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں نہیں کر سکتے. اب انتخابات کے حوالے سے آج کے اجلاس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، ماں سوائے اس کے کہ ملاقات کرنی ہے. ملاقات ہوگی اب کل، اور الیکشن کمیشن کا وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن کی
سربراہی میں، اور یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. وہ آئیں گے اور آ کر گورنر صاحب سے ملاقات کریں گے، اور گورنر صاحب اس کے بعد بتائیں گے کہ جناب انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے یہ ٹوٹل روداد ہے. اب یہ چونکہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو عمران خان صاحب نے عین اسی وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے لاہور میں، اور سول سوسائٹی اور وکلاء تنظیموں کے ایک اجلاس سے، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب 90 دن کے اندر اگر ہم انتخابات نہیں کرائیں گے تو اس کے بعد ہم آئین بچاؤ تحریک شروع کریں گے. یاد رہے کہ اس سے پہلے انہوں نے جیل بچاؤ تحریک بھی چلانی ہے، اور جیل بچاؤ تحریک کے لیے پھر وہی آ جاتی ہے یوتھیا لاجک، جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جناب یہ میں سوچ رہا تھا کہ یوتھیا لاجک ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یوتھیا لاجک کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر، وہ ویڈیو تھی، ایک بچی تھی، ایک خاتون تھی، ان کی جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جس کے اندر وہ عمران خان صاحب کے طرف سے اعلان کردہ مختلف اقدامات اور وہاں سے جو انہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں اس کے لیے وہ لاجکس بیچ رہی تھیں، لاجکس بتا رہی تھیں، اور بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے یا جو ہے اقتدار میں آنے کے لیے ان کے پاس وجوہات کیا تھی. اور وہ یہ بتا رہی تھیں کہ اگر عمران خان اقتدار سے نکلنے کے فوری بعد جنرل باجوہ کا نام لے لیتے تو لوگوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا تھا کہ جنرل باجوہ ہی وہ تمام وہ اصل شخصیت ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ چلایا، جنہوں نے امریکہ کو قائل کیا. امریکہ نے پھر ڈونلڈ لو کو کہا، ڈونلڈ لو نے پھر اسد مجید خان جو پاکستان کے سفیر تھے ان کو بلایا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کو وہ پھر اس ڈانٹ ڈپٹ پر سائفر لکھا گیا، وہ سائفر یہاں پر آیا، کوڈ میں تھا، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، پھر اعظم خان صاحب نے اس کے اوپر منٹس لکھے، پھر اس کی بھی آڈیو آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کے لیے کیا گیا، یہ سارا ماحول آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کیا گیا کہ عمران خان کے لیے حکومت چلانا کتنا مشکل کام تھا. بتائیں آپ. اب یہ یوتھیا لاجک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت شور مچا ہوا، اس خاتون کا یہ ماننا ہے کہ بڑا شور مچا ہوا ہے ٹیرین کے حوالے سے. اور پھر انہوں نے اس کی بھی لاجک ڈیولپ کر کے بتائی کہ ٹیرین کیس کی عمران خان کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ میری بیٹی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ایک پلے بوائے رہے ہیں، اور وہ پلے بوائے اس وجہ سے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں، پاکستانی قوم کو یہ بتا سکیں کہ پلے بوائے ہوتا کیا ہے، اور پلے بوائے بننا کس قدر وہ جو ہے گناہ کی بات ہے، کس قدر برا کام ہے، اور نوجوانوں کو پلے بوائے نہیں بننا چاہیے. عمران خان جب تک یورپ میں موجود رہے صرف اس وجہ سے پلے بوائے رہے کہ وہ یہاں پر آ کر لوگوں کو تلقین کر سکیں کہ پلے بوائے نہیں بننا. ٹیرین کیس کے اندر بھی انہوں نے یہی لاجک اپلائی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیرین کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کی کوئی بیٹی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا جو کیس ہے وہ پاکستانی عدالتوں میں کیسے لڑنا. لو بتائیں آپ. اب پتہ چل گیا آپ کو یہ یوتھیاز کس دماغ سے سوچتے ہیں. اس دماغ سے سوچتے ہیں جو ان کے کھوپڑی کے اندر ہے ہی نہیں. ان کا یہاں پر ایک ہوا کا ایک کم دباؤ ہے، اور اس ہوا کے ذریعے ہی ان کو میرا خیال ہے کوئی یہ والے تمام چیزیں آتی ہیں ذہن کے اندر کہ جناب اس چیز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس چیز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے لاجکس اس طریقے سے بنانی ہے جیسے اس خاتون نے لاجکس بنا کے دکھائی ہیں. اور یقین جانے کہ میرا دل اور دماغ کی وہ جو بتیاں گل تھیں وہ ساری کی ساری بتیاں مکمل سپیڈ کے ساتھ چل گئیں، اور مجھے پتہ چل گیا کہ جناب قوم یوتھ کو کسی بھی بات کو سمجھانا دلیل کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اس طرح ہی ہے جیسے آسمان سے تارے توڑ کے لانا. ان کو یہ بات بتانا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، عمران خان یو ٹرن لیتا ہے تو اس کے پیچھے، عمران خان کے ہر فیصلے کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی مفاد ہوتا ہے، یہ بات ان کو سمجھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دن کو کہہ دیں کہ رات ہے. نہیں سمجھیں گے وہ بات، نہ ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آج کی. عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا تھا زیبا چودھری صاحبہ والے کیس میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب زخمی ہے، اتنے بڑے پیروں سے کھلو نہیں سکتا، لہٰذا وہ عدالت میں نہیں آ سکتا، تو ان کے لیے جو استثناء ہے وہ منظور کیا جائے. عدالت نے عمران خان صاحب کے وکیل کی اس استدعا کو منظور کر لیا، ان کا استثناء منظور کر لیا، اور 9 مارچ کے لیے سماعت ملتوی کر دی. اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے زمان پار کی آج کی.
عمران خان صاحب پی ٹی آئی لاہور ونگ کی خواتین کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی دونوں ٹانگوں پر وداؤٹ اینی سپورٹ، وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر خواتین سے حلف لے رہے تھے کہ میری جو جیل بھرو تحریک چلنے والی ہے، اس جیل بھرو تحریک میں آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے جس تقریب کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا وکلا اور سول سوسائٹی کے ساتھ، اس کے اندر خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیا۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا، آج انہوں نے کہا جناب گرفتاریوں کا عمل یعنی جیل بھرو تحریک کا عمل کارکنان شروع کریں گے، میں کسی مناسب وقت پر جب میں مناسب سمجھوں گا تب میں اپنی گرفتاری لو، یہ بڑھے گی جیل۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ان کی تسبیح ہے، آج انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پر جو ہے ایک اور اٹیک کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے روس سے سستی گندم اور گیس لینی تھی، اس لیے ہم نے روس سے تعلقات اچھے کیے، ہم نے روس کے صدر سے طے کر لیا تھا کہ وہ بھارت کی طرح ہمیں سستا تیل دے گا۔ جب واپس آیا تو آرمی چیف نے کہا کہ یوکرین پر حملے پر روس کے اقدام کی مذمت کرو۔ میں نے کہا بھارت نے تو ایسا نہیں کیا، ہمیں بھارت کی طرح نیوٹرل ہونا چاہیے، اور میں نے آرمی چیف کے کہنے پر روس کی مذمت نہیں کی، جس پر آرمی چیف نے خود یعنی جنرل باجوہ نے ایک سیمینار کے دوران خود ہی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ ایک گریڈ 22 کا افسر ہے، گریڈ 22 کے افسر نے پرائم منسٹر کے موقف کو رد کرتے ہوئے سیکورٹی سیمینار میں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے نکالنا تھا، سائفر لکھوانا تھا، لہٰذا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سیکورٹی سیمینار میں یہ بات کر دی۔ اب یوتھیا لاجکس کی آپ کو میرا خیال ہے بڑے آرام سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ہم نے ایسی ہی یوتھیا لاجکس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو آگے چلانا ہے تو میری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں سے درخواست ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے دماغوں کے اندر یہ والی جو یوتھیا لاجکس کے وائرس ہیں ان کو خاص طریقے سے انجیکٹ کرائیں، تاکہ عمران خان صاحب کی موقف کے اندر جو گہرائی ہے وہ ہم سب بھی ویسے ہی سمجھ سکیں جیسے قومی یوتھ سمجھتی ہے۔ ادروائز وہ ہمیں اچھوت سمجھیں گے، ہم انہیں اچھوت سمجھیں گے، اور یہی لڑائی جو ہے یہ اب آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔